बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बगैर किसी ताख़ीर के हम शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, आज हमारा सेकंड एपिसोड है। एक नहायत ही अहम और पेचीदा मौजू, अदम और वजूद एक पहेली के नाम से एक सीरीज़ ऑफ डिस्कशंस है जिसका हमने आगाज़ किया था। आज उसकी दूसरी किस्त है, सेकंड एपिसोड है। इसमें हम जो हमने पिछली किस्त जहाँ रुकी थी वहीं से इसका आगाज़ करेंगे। मैं कोशिश करूँगा मैं पिछली एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकूँ, कुछ मसरूफ़ियत की वजह से अभी नहीं डाल सका, मगर मैं लिंक डाल दूँगा ताकि बाद में आने वाले लोग जो हैं उसको एक जगह पर देख सकें। जो इस एपिसोड को देखें वो प्रीवियस को भी देख सकें, और जो पिछली को देखें उनके पास अगली का भी लिंक हो। ठीक है, बगैर किसी ताख़ीर के हम कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए और एक तसलसल कायम करने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक बुनियादी जो खुलासा है, समरी है, वो निकाल कर आपके सामने रख दूँ। हमने पिछले एपिसोड के अंदर अदम पर फ़लसफ़ी और साइंसी बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी गुफ्तगू की थी। उसकी मुख्तलिफ शाखों और मुख्तलिफ शक्लों के हवाले से और मुख्तलिफ तौजीहात और तशरीहात के हवाले से बड़ी मुख्तसर सी, बड़ी मुलख्खस सी जो है वो गुफ्तगू इस हवाले से कर दी थी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम तौर पर मुल्हिदीन जिस अदम का सहारा लेते हैं और जिस ताबीर को उमूमी तौर पर या मुतलकन साइंसी ताबीर के तौर पर पेश करते हैं, बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो मुबालगा या ज़्यादती ना होगी कि गुमराह कुन हद तक या बददियानती और बदनीयती की हद तक ये एक मखसूस सोच को और एक बड़ी महदूद सोच को और एक गैर मुसब्बता सोच को, और जो अनसाइंटिफिक भी अगर मैं कहूँ तो ये मेरी बात ना होगी, बल्कि मैं अभी एक साइंटिस्ट का हवाला भी पेश करूंगा जो इस ताबीर के बारे में क्या जुमले कहता है। तो इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद मैं बाकायदा जंप इन करता हूँ हमारे जहाँ से तांता हमारा रुका था वहीं से हम तांते को जोड़ने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम प्रोफेसर लॉरेंस क्राउस की जो किताब है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, वाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग, जो है उसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि आया ये किस किस्म के दलाइल उसने पेश किए और जो तारीफ उसने की, आया साइंस उसके बारे में क्या कहती है। ये एक साइंटिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जॉर्ज एलिस। ये फिजिसिस्ट हैं और मजे की बात यह है कि ये कोई आम बंदा नहीं है। इस बंदे ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम। ये स्पेस और टाइम पर जो उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका खाका है, उसको पेश किया गया था। और मजे की बात यह है कि ये किताब स्टीफन हॉकिंग के साथ इन्होंने को ऑथर की थी। यानी स्टीफन हॉकिंग जो एथिज्म का एक बहुत बड़ा नाम और साइंस का एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है, ख़ास तौर पर जब आप थ्योरेटिकल फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स की, या आप कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें स्टीफन हॉकिंग का नाम एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। अच्छा, किसी से ढका छुपा नहीं है। उस बंदे के साथ इसने को ऑथर किया एक पेपर को, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम। ये वो फिजिसिस्ट है। इनका इंटरव्यू जो है वो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। साइंटिफिक अमेरिकन नामी जरीदे में इनका इंटरव्यू 2014-22 जुलाई को शाया होता है। और इंटरव्यू लेने वाला वही शख्स है जिसका पिछले एपिसोड के अंदर हम जिक्र कर चुके हैं, जो साइंटिफिक जर्नलिस्ट है और जिसने कई आर्टिकल्स लिखे हैं, जो साइंटिफिक अमेरिकन के लिए लिखता है, इसी तरीके से वो नेचर के लिए लिखता है, इसी तरीके से वो दीगर जो जरीदे हैं, मैगजीन्स हैं, साइंटिफिक जर्नल्स जो हैं, उनमें वो आर्टिकल्स लिखता है। जॉन हॉर्गन ने किस तरीके से परखच्चे उड़ाए थे क्राउस की किताब के। अब वो इंटरव्यू लेने गया जॉर्ज एलिस साहब का 2014 में, और उसने एक बड़ा ही प्रिसाइज और बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर। और इस सवाल के जवाब में जो फिजिसिस्ट जॉर्ज एलिस हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने किस तरीके से क्राउस के आर्ग्यूमेंट को एनालाइज किया और किस तरीके से साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसका रद्द पेश किया और किस तरीके से साइंस की ताबीर की रोशनी में, साइंस के सियाक की रोशनी में उन्होंने जो एतराज़ात खड़े किए हैं वो काबिले दीद व शनीद हैं।
तो इसको तवज्जो फरमाइए. वो सवाल करता है, कहता है लॉरेंस क्राउस क्लेम्स दैट फिजिक्स हैज बेसिकली solved the mystery of why there is something rather than nothing. Do you agree? उसने क्राउस का हवाला दिया कि क्राउस जो है वो अपनी किताब के अंदर ये दावा करता है कि फिजिक्स ने बुनियादी तौर पर इस मुअम्मे को, इस पहेली को हल कर दिया है कि क्यों अदम से वजूद आया है और क्यों यहां पर वजूद है, अदम नहीं है. इस पर उसने बहस की. कहा आप इससे मुत्तफिक हैं? अब जॉर्ज एलिस जो है, जो तबसरा करने लगा है, कि तबसरा इसीलिए मैंने एक ऐसे फिजिसिस्ट का पेश किया है कि जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है जी, और नंबर 2 स्टीफन हॉकिंग के साथ को ऑथर किया हुआ है, और नंबर 3 वो एक साइंस का स्टूडेंट और साइंस का जो है वो एक्सपर्ट है इस हवाले से. तो इसीलिए मैंने इसके आर्गुमेंट बजाय इसके कि मैं सवाल, हालांकि मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं वो मैं रखूंगा, मगर बुनियादी तौर पर उसके जो इतराजात हैं साइंसदान के, वो मेरी गुफ्तगू से या मेरी हैसियत से वो ज्यादा वक़्त और वजन रखते हैं. अब एलिस क्या कहता है? एलिस कहता है, उसने जब सवाल किया कि आप मुत्तफिक हैं, तो एलिस कहता है नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं हूं. उसने कहा कि ही इज प्रेजेंटिंग अनटेस्टेड स्पेक्युलेटिव थ्योरीज. वो कहते हैं कि वो एक गैर तजर्बाती, जिसको आप एम्पिरिकल एविडेंस कहते हैं, ये थ्योरी कहते हैं, जिसको परखा जा सके. ये क्यों कहते हैं जी? जब भी मुल्हिदीन से बात होती है तो कहते हैं कि दीन ने या मजहब ने इस किस्म के क्लेम किए अनफल्सिफाइबल. ऐसी चीजें हैं जिनको फल्सिफाई नहीं किया जा सकता, जिनकी तरदीद और जिनका तनकीर नहीं की जा सकती, तो ऐसे दावे साइंटिफिक नहीं होते. अब वो कहता है अनटेस्टेड स्पेक्युलेटिव थ्योरीज ऑफ हाउ थिंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटिटीज. वो कहता है कि वो कुछ ऐसी चीजें पेश कर रहा है जो कि तजर्बाती साइंस के अंदर नहीं आती. वो उसकी अपनी इनफरादी थ्योरीज तो हैं, वो पेश कर रहा है, मगर उनको टेस्ट की साइंस की जो तराजू है और पैमाना है उसके ऊपर परखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो वजूद से कबल बातिन के अंदर, अदम के अंदर एक पेचीदा तारपोर की बात कर रहे हैं, ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जिनकी हकीकत का हमें इदराक नहीं. और आगे वो कहते हैं, he does not explain in what way these entities could have pre-existed the coming into being of the universe. वो कहते हैं उन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया अपनी किताब के अंदर. अब ये वो बंदा कह रहा है, जॉर्ज एलिस. मैं याद करवाता चलूं हमारे मुल्हिदीन दोस्तों को, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो एक साइंसदान कह रहा है, फिजिसिस्ट कह रहा है. कहता है उसने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि कैसे एट द वेरी फर्स्ट जो वो एंटिटीज हैं जिनको वो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के तौर पर एग्जिस्टेंस से पहले करार दे रहा है, वो कहां से आई हैं इस कायनात के अंदर. वाई दे शुड हैव एग्जिस्टेड एट ऑल. उनके वजूद का ही तसव्वुर कहां से आ गया, और वो वजूद ही क्यों रखती हैं, उनको क्यों वजूद रखना चाहिए. एंड ही गिव्स नो एक्सपेरिमेंट. ये तवज्जो, यहां जो लोग साइंटिसिज्म की बात करते हैं, जो एथिज्म और साइंस को इज इक्वल टू करार देते हैं, सो दिस इज अ पॉइंट फॉर देम, ठीक है ना, वो जरा इस पर तवज्जो करें. अब वो जॉर्ज एलिस कहता है, एंड ही गिव्स, कौन? क्राउस. ही गिव्स नो एक्सपेरिमेंटल, कोई तजर्बा नहीं, और ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस, और कोई मुशाहदाती सबूत नहीं. क्राउस ने नथिंगनेस के ऊपर ना कोई तजर्बाती बुनियाद पर खड़ा है, ना वो मुशाहदाती बुनियाद पर खड़ा है. अब मैंने एक एपिसोड किया था इसी चैनल के ऊपर, पीछे अगर जाके देखें, जिसका जो टाइटल था वो था जो दिखता है वो बिकता है. उस पर मैंने रियलिज्म को डिफाइन किया था मटेरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर. रियलिज्म की थ्योरी पेश की थी साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में. उसमें वो कहते थे कि हम हर उस चीज को मानेंगे जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के अंदर आ सकती है, जो एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल रियाम के अंदर नहीं आती, हम उसको नहीं मानेंगे. अब ये बात बंदा कर रहा है कि क्राउस ने अदम के हवाले से नथिंगनेस की जो तारीफ और ताबीर पेश किया, उसमें ना तो कोई तजर्बा पेश किया है, ना को मुशाहदा पेश किया. वेयर बाय वी कुड टेस्ट दीज विविड स्पेकुलेशंस. उसने विविड करार दिया. अब विविड का तर्जुमा क्या मैं आप लोगों के लिए करता हूं. वो कहता है वेयर बाय, उसने ना को तजर्बा ना मुशाहदा पेश किया, जहां हम उसके इस शोख, विविड का मतलब होता है शेखी बखेरना, विविड का मतलब होता है बुलंद बांग दावे करना, दावा बिला दलील करना, ठीक है ना, फड़े मारना, बड़ मारना, अंधेरे में तीर मारना, या छोड़ना, छोड़ू, गप्पिस्तान रेडियो, शुड़ुल, बोंगी, कूड़, झूठ, ये सब विविड की कैटेगरी के अंदर आते हैं. अब ये कौन कह रहा है? जॉर्ज एलिस. ये मैं दोबारा याद इसलिए करवाता हूं कि ये आमिर हक के अल्फाज नहीं है,
ये एक फिजिसिस्ट के अल्फाज हैं. वो कहता है वेयर बाय वी कुड टेस्ट दीज विविड स्पेक्यूलेशंस ऑफ द सपोज्ड यूनिवर्स जनरेशन मैकेनिज्म. वो कहता है जो इसने बड़े बड़े दावे किए हैं जनाब, ये भी है वो भी है फलाना है टमकाना है, वो भाई हम इन स्पेक्यूलेशंस को तजर्बा कहाँ कर सकते हैं, हमें ये भी तो बताएं. हाउ इंडीड कैन यू टेस्ट, और आप कैसे कर सकते हैं. वो कहता है कर भी कैसे सकते हैं आप इन चीजों का मुशाहदा या तर्जबा. व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर द यूनिवर्स एग्जिस्टेड, यू कांट. अब कायनात, यानी यही मैं आगे भी सवालात रखूंगा कि आप अदम का तसव्वुर कर ही नहीं सकते जब आपके पास एक वजूद मौजूद है. यानी हकीकत यह है कि इंसानी शऊर ने कभी भी अदम का तजर्बा ही नहीं किया. जब आपने अदम का तसव्वुर और तजर्बा और उसका जायका ही नहीं चखा, आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, सवाए इसके कि आप उसको इसके एक एंटी तौर पर समझे, जिद के तौर पर समझे. दैट्स इट. यानी उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. और यही फलसफे का हाल था, यही साइंस का हाल है. उसने लिखा यू कांट. जॉर्ज एलिस कहता आप कर ही नहीं सकते. व्हाट ही इज प्रेजेंटिंग, जो क्राउस पेश कर रहा है, इज नॉट टेस्टेड साइंस. क्राउस जो पेश कर रहा है ये किसी बुनियाद के ऊपर भी तजर्बा शुदा मुसद्दका मुबैयना मुसब्बता साइंस आई नहीं है. अब आगे वो क्या कहता है, वो साइंस नहीं है मगर वो कहता है इट्स अ फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन. ये तो फलसफे की पढ़ है. अब ये जो लोग अपने आप को फलसफे से ऊपर ले जाकर जनाब हम तो एम्पिरिकल साइंसेस पे बिलीव करते हैं, तो तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद, हम रैशनल बिलीवर. हाँ जी, हम तो जनाब आंखों से देख के. तो वो कहता है एग्जैक्टली इट्स अ फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन. ये फलसफे की बढ़ है और कुछ भी नहीं. which he apparently believes is so compelling he does not have to give any specification of evidence that would confirm it is true. वो कहता है ये इस कदर वो अपनी इस बात के अंदर खो चुका है और ईमान रखता है जिससे ये महसूस होता है कि उसने महसूस ही नहीं किया कि मुझे इसका कोई मखसूस सबूत पेश करना पड़ेगा जो मैं ईमान रख रहा हूं. यानी उसने, यानी बेसिकली उसने बिल्कुल वही काम किया जो एक मौलवी करता है. अगर मैं आम मुल्हिद को समझाने के लिए कहूं कि क्राउस ने क्या किया है, तो मेरे मुल्हिद दोस्तों क्राउस ने बिल्कुल वही किया है कि जो आम रटा रटाया मौलवी करता है. ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं. ये अलग बात है कि मौलवी में कितनी गलती है और क्राउस में कितनी गलती है, ये एक अलग बहस है. मगर आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझाने के लिए आप ही के घर की मिसाल, आपको समझाने के लिए आप ही की तरह की बात करनी पड़ती है. मतलब ये एक रवैया है, ये एक सोच है. रवैया, एग्जैक्टली दिस इज अ बिहेवियर. ये बेसिकली एक अकीदा बन चुका हुआ है. खैर आगे चलते हैं. अब वो क्या कहता है, कहता है द बिलीफ. ये इतनी शानदार एक फिजिसिस्ट बात कर रहा है. इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा था कि अगर हकीकत पसंद कोई साइंसदान होगा ना, ज्यादा से ज्यादा अगर वो कुछ कर सकता है तो वो ये कह सकता है कि मैं एग्नोस्टिक हूं. यानी मैं शक के अंदर हूं, मैं अभी तहकीक कर रहा हूं. कोई भी साइंसदान ना तो अगर वो मुखलिस है ना वो कंप्लीटली ये कहेगा कि मैं बिलीवर हूं. यानी उसूलन अगर वो फिलॉसफी ऑफ साइंस की बजाय साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करे, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. एक है फिलॉसफी ऑफ साइंस, ठीक है ना जी, और एक है मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस. अब फिलॉसफी ऑफ साइंस पर जो चलेगा वो तो इस तरह की बड़े मारेगा जो क्राउस ने मारी हैं. मगर जो मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस पर चलेगा, साइंस की तज्जियाती तरीकाकार के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर चलेगा, साइंटिफिक प्रोसेस के ऊपर, जिस तरीके से वो एम्पिरिकल बेस पर खड़ा है, एविडेंशियल बेस पर खड़ा है, ऑब्जर्वेशनल बेस पर खड़ा है, एक्सपेरिमेंटल बेस पर खड़ा है, आर्ग्यूमेंटल बेस पर खड़ा है, ठीक है, तो वो कभी भी किसी चीज का कुलियतन ना इनकार, मुतलकन इनकार कर सकता है ना मुतलकन इस्बात करेगा, इल्ला ये कि उसके पास सफिशिएंट एविडेंस आ जाए. ठीक है. अब वो ये जो बात करने लगा है जॉर्ज एलिस, वो कितनी खूबसूरत बात करता है. वो कहता है द बिलीफ, कहता है ये जो मुल्हिदीन, ये मैं कह रहा हूं, यानी ये ईमान ले आना, वो कहता है ये अकीदा बना लेना, द बिलीफ दैट ऑल ऑफ रियलिटी कैन बी फुली कॉम्प्रिहेंडेड इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एंड द इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स इज अ फैंटेसी. एलिस कहता है कि ये अकीदा रख लेना जो क्राउस और इस जैसे हमारे देसी मुल्हिदीन ने रखा हुआ है. वो कहता है कि ये अकीदा रख लेना कि फिजिक्स या फिजिक्स के जो इक्वेशंस हैं या जो उसके कुलिये हैं, उसके फार्मूलाज हैं, वो हकीकत का कुलियतन
ادراک کر کر, اس کا افہام رکھ کر اور اس کا ادراک کر کر آپ کے سامنے احاطہ کیے ہوئے ہیں, وہ لوگ دیوانوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ملحدین جو اعتراض مولویوں کو کرتے ہیں وہی عقیدہ تو ان کے بزرگوں نے رکھا ہوا ہے. پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں ایز اے نیوٹرل پرسن یہاں پر انالائز کر رہا ہوں کراؤس کے آرگومنٹ کو, ٹھیک ہے. اور بیسیکلی یہ میری انالائزیشن نہیں ہے, یہ ایک فزسسٹ جارج ایلس کی ہے جو اسٹیفن ہاکنگ کا کنٹمپریری ہے, اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیں کہ کیا میں بات کو کوئی آگے پیچھے کر رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا کانٹیکسٹ کے اندر بات کو. خیر, آگے وہ کیا کہتا ہے. اب اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے کراؤس کے اوپر, اور یہ بوچھاڑ یہ دیکھنے سے لائق ہے. وہ کہتا ہے اینڈ ابو آل کراؤس ڈز ناٹ ایڈریس وائی دا لاز آف فزکس ایگزسٹ. اب یہ وائی کے وہ سارے سوالات ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس کے انٹرویو کے اندر, سارے سوالات وائی کے میں نے ہائی لائٹ کر دیے. کیوں ہائی لائٹ کیے ہیں؟ کیونکہ کراؤس کی جو جمناسٹک پچھلے ایپیسوڈ میں نے ایکسپلین کی تھی وہ یہی تھی کہ وہ وائی کے سوالات سے بھاگ کر ہاؤ کے جوابات تلاش کر کے جانا چاہتا تھا, جس کا پول میں اگلی سلائیڈ کے اندر کھولوں گا دیسی سٹائل کے اندر. ابھی تو میں سائنٹیفک سٹائل کے اندر کھول رہا ہوں نا, دیسی سٹائل اگلی سلائیڈ کے اندر آئے گا. اچھا, کیا سوال اس نے پوچھا؟ کہتا ہے اینڈ ابو آل, کہتا ہے ساری باتیں چھوڑو, اوپر سب چھوڑ دو کہ کیا کیا نہیں. Krauss does not address why the laws of physics exist. اس نے تو یہ بھی ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ جو قوانین قدرت فزکس کے ہیں, قانون طبیعیات ہیں, یہ ایگزسٹ کیوں کرتے ہیں. Why they have the form they have. ان کی یہ حیت اور شکل اور حقیقت یہ ہے ہی کیوں ہے جو آج ہے, یہ کیوں ہے. اور in what kind of manifestation they existed before the universe existed. اور یہ فزیکل لاز اور یہ فزکس کی دنیا یہ یونیورس کے ایگزسٹ ہونے سے پہلے کس قسم کا منشور رکھتی تھی اور کس قسم کی بنیاد رکھتی تھی, یہ بھی تو ایکسپلین کریں. اب آگے وہ بنیادی طور پر ایسے کلیدی اور اصولی سوالات رکھنے لگا جس کے جوابات کراؤس کے پاس نہ ہیں, نہ تھے, نہ ہوں گے, نہ ان کی کتابوں کے اندر. حقیقت یہ ہے کہ ان کے جوابات نہیں ہیں. اب وہ سوال کرنے لگا, وہ ٹیکنیکل سوالات کرے گا. وہ کہتا ہے ہو اور وٹ, کس نے اور کیا وہ چیز تھی, حقیقت کیا تھی. ڈریمٹ اپ سیمیٹری پرنسپلز, لیگرانجینز, اسپیسیفک سیمیٹری گروپس, گاج تھیوریز اینڈ سو آن. اب میں اس میں سے آپ کو مختصر سمجھانے کے لیے کہ اس نے یہ جو ٹیکنیکل ٹرمز بولی ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ نتھنگنیس کے اندر یہ اصول پائے جاتے تھے اور یہ طریقے پائے جاتے تھے اور اس طریقے سے آٹومیٹکلی وہ پاپ اپ ہوگی اور کسی قسم کی وہ پیچھے چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میرے کہتا ہے یہ سوالات ہیں اس سے. وہ کہتا ہے میرا سوال یہ ہے سیمیٹری پرنسپل کہاں سے. سیمیٹری پرنسپلز جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ وہ کانسٹنٹ فزیکل لاز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آج دنیا یہاں ہے تو آج سے 200 سال بعد دنیا جو ہے وہ اپنے سولر سسٹم کے اندر کس جگہ پر ہوگی, آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ریورس پریڈکشن آپ کر سکتے ہیں. یہ سیمیٹری پرنسپلز ہوتے ہیں, اس کے مختلف گروپ ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے دوسری تھیوریز ہیں. میں نے ان شارٹ آپ کو بتایا, یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نتھنگنیس کو اس طریقے پر انسٹیبل کہیں گے کہ وہ ایک کائنات کو تشکیل دے دیں اور فرام نتھنگ پاپ اپ ہو جائے ایک چیز, تو سوال یہ ہے کہ جو پرنسپلز فزکس کے بنیادی کھڑے ہیں کہ آپ ایک مستقل بنیادوں کے اوپر قوانین کو مانتے ہیں جو آپ کے لاز آف فزکس کو, آپ کے جو دوسرے فینومیناز ہیں نیچر کے, ان سب چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, وہ کن بنیادوں کے اوپر کھڑے ہوں گے پھر. اب وہ آگے ایک جملہ بولتا ہے, وہ کہتا ہے he does not begin to answer these questions. کہتا ہے اس نے ان سوالوں کو چھوا ہی نہیں ہے, جواب تک نہیں دینا پسند کیا ان سوالوں کا, یہ جو سوال میں نے رکھے ہیں. سوال کیوں جارج صاحب, آپ بھی سادہ بندے ہیں, فزسسٹ تو آپ بن گئے, اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ تو آپ نے کتاب لکھ لی معذرت کے ساتھ. ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے. ہم نے آپ کو اس کی جمناسٹک نہیں دکھائی پچھلی ایپیسوڈ کے اندر. جارج صاحب اس نے بیسیکلی ملحدین کو سفید جھنڈی دکھا دی. اس نے کہا بھائی سیدھی بات ہے, آپ نے وائے کا جواب نہیں دینا. بس جب وائے کا جواب آئے تو جو علت وہ اللہ کی پیش کر رہے ہوں وہی علت آپ نے اس کائنات کی ابتدا کی پیش کر دینی ہے. لو, تو اس کا مطلب ہے ایک علت پر سارے متفق ہو گئے, پر یہ تو نام ہی مختلف رکھے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اس الہ کے وجود کا انکار کرنے کے لیے جس کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے, صرف اور صرف یہ ڈکوسلا گھڑتے ہیں.
اس کو ہم کبھی ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ الہ پسند نہیں ہے جو ان سے مکالمہ اور مخاطبت کرتا ہو. گو کہ یہ کہتے ہیں کہ فزکس جو ہے وہ ایز اے لینگویج آف نیچر وہ آپ سے بات کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, میتھس از دا لینگویج آف فزکس, کہ وہ جی آپ سے بات کرتی ہے اور آپ دنیا کو سمجھتے ہیں اور ایک کوڈ ہے پورا. خیر اینی ویز, اب وہ کیا کہتا ہے آگے, وہ کہتا ہے یہ انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیے. اب جو لاسٹ لائن ہے نا شیخ صاحب, اس پر اس کا اختتام میں کر رہا ہوں, گو کہ اس نے لمبا انٹرویو دیا ہے, میں یہاں تک اس کو کنکلوڈ کر. وہ کہتا ہے اٹس ویری آئرونک when he says philosophy is bunk and then himself engaged in this kind of attempt at philosophy. وہ کہتا ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کتنی بےہودہ قسم کی حرکت کراؤس نے کی ہے کہ یہ فلسفی کے اوپر تو ٹھٹھا اور جملے کستا ہے. کہتا ہے کہ فلسفی نے یہ بونگی ماری وہ بونگی ماری, اور تھوڑی دور چل کر خود فلسافیکل اسپیکولیشنز کرنا شروع کر دیتا ہے نتھنگنس کے حوالے سے, اور اس قسم کی بونگیاں مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ جارج ایلس صاحب کہہ رہے ہیں, بھائی میں نہیں کہہ رہا, اگر آپ نے فتوا لگانا ہے جس طرح ادھر لگاتے ہیں تو آپ ان پر لگائیں, مجھ پر نہ لگائیے گا. آپ کی مہربانی, مجھ پر پہلے ہی بڑے فتوے ہیں. ہاں, کیونکہ سائنٹیفک فتوا لگانا ہے تو جارج صاحب پہ لگائیے گا. آپ کی بڑی مہربانی. ٹھیک ہو گیا جی. جارج ایلس صاحب کی اس پوری گفتگو کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک ان سائنٹیفک, ناٹ ٹیسٹڈ, نان ایکسپیریمنٹل, نان آبزرویشنل, اونلی فلسافیکل اسپیکولیشنز پر کھڑا ایک کراؤس کا دعویٰ ہے جس کی کوئی مشاہداتی تجرباتی دلیل نہیں ہے جو وہ نتھنگنس کے اوپر کھڑی کر سکے, اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے پیچھے کوئی موٹیو اور کوئی کازالٹی اور کوئی بنیاد نہیں ہے. ابھی ہم اس کا بڑی تفصیل سے جائزہ لینے والے ہیں, مگر ہم چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر. لے جی, آپ کی اسکرین کے اوپر خالہ جی کا حلوہ آ گیا, ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا میں دیسی سٹائل کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا کہ کراؤس کی بونگی ہے کیا, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے. دیکھیں, جو چیزیں جارج ایلس نے سائنٹیفک انداز میں بیان کی ہیں وہ میں آپ کو دیسی انداز میں خالہ جی کے حلوے میں سمجھاتا ہوں. آپ نے اکثر اپنے محلے کے اندر سنا ہوگا, لوگ بات کرتے ہیں, اوے خالہ جی کا حلوہ نہیں آیا, تو خالہ کا گھر نہیں آیا. اس کے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کو ایزی نہ لو, اس چیز کو, کہ اتنی جلدی مسئلہ حل ہو گیا. ہاں, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے نا جی. نتھنگنس سے دیکھو میں کائنات کیسے پیدا کر کے دکھاتا ہوں, یہ کراؤس صاحب نے کہا. تو کراؤس صاحب یہ خالہ جی کا حلوہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اب یہ میں نے خالہ جی کا حلوہ کی مثال کو ایز اے ایگزامپل کے طور پر کیوں پیش کیا دیسی طور پر, اس کو سمجھے ذرا. کراؤس نے جو پچھلی ایپیسوڈ میں نے اس کی جمناسٹکس بیان کی تھی کہ کیسے اس نے وائی کوسچن کو ہاؤ میں ٹرانسفر کر دیا, کنورٹ کر دیا. اس نے بیسیکلی یہ کیا کہ خالہ جی کے حلوے کی ریسپی کو اس نے چرا لیا, اور اس ریسپی چرانے کے بعد اس نے خالہ کے وجود کا انکار کر دیا. اب مثال کے طور پر وہ خالہ جی کے پاس جاتا ہے, خالہ جی کے گھر میں وہ سوجی کا حلوہ یم یم کر کے مزے سے کھا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ حلوہ جو ہے وہ کس نے بنایا, کہتا ہے دیکھیں جی کس نے بنایا کس نے نہیں ہمیں نہیں پتا, ہاں مجھے ریسپی پتا ہے. ریسپی کیا ہے جی؟ کہتا ہے جی 2 کپ آف سیمولینا, آپ سوجی کے 2 کپ لے لیں, 2 کپ شوگر, 2 کپ جو ہیں وہ آپ نے چینی کے لینے ہیں, 1 کپ جو ہے وہ آپ نے گھی کا لینا ہے, اور آدھا چمچ آپ نے جو ہے وہ الائچی کا ڈال دیں, ٹھیک ہے, کارڈمن کا آپ نے ڈال دینا ہے, اس کا پاؤڈر جو ہے وہ کرش کیا ہوا, اور 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے بادام جو ہیں وہ پسے ہوئے چور کیے ہوئے وہ ڈال دینے ہیں. گارنش بعد میں آپ 3-4 بادام ڈال لیجئے گا, اوپر پستہ پھینک لیجئے گا, وہ آپ کی سوابدید پر ہے. لیں جی فٹافٹ خالہ جی کا حلوہ تیار, ٹھیک ہو گیا جی. اب وہ یہ ساری ریسپی بیان کرنے کے بعد کہتا ہے جی خالہ کا وجود ہی نہیں ہے. لو, یعنی سوال یہ ہے کہ کائنات کے ہاؤ کے جواب دینے سے آپ نے وائی کا جواب کہاں سے ختم کر دیا. اب آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں, آپ اپنے خالہ کے گھر جاتے ہیں, خالہ ٹیبل کے اوپر خالہ جی کا حلوہ رکھ دیتی ہے. آپ جاتے ہیں خالہ جی کے گھر میں, ٹیبل کے اوپر آپ کو خالہ جی کا حلوہ نظر آتا ہے. آپ خالہ جی کو نہیں دیکھتے مگر خالہ جی کا حلوہ دیکھتے ہیں,
اور خالہ جی کا حلوہ دیکھ کر آپ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ چونکہ ان انگریڈینٹس اور اس ریسیپی سے بنا ہے اس لیے مجھے دریافت کر لیا کہ خالہ جی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, حلوہ تیار پڑا ہوا ہے. تو میرے پیارے بھائی, وہ خالہ جی نے جس چاہت سے, محبت سے, جس الفت سے, جس پیشن سے, جس لو سے, جس کمپیشن سے انہوں نے آپ کے لیے وہ حلوہ بنایا تھا, وہ تو آپ یم یم کر کے گپا گپ کر کے کھا گئے, مگر وہ خالہ جی کی محبت کدھر گئی؟ تو کیا آپ نے دنیا کو خالہ جی کے حلوے سے بھی نیچے سمجھا ہوا ہے؟ یہ تھی میری دیسی مثال. کیا آپ نے خالہ جی کا حلوہ بھی جو ہے اس کی حیثیت اور وقت دنیا کو نہیں دی ہوئی؟ ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ نوٹ میں نے لکھا, آنسرز ٹو دی ہاؤ کوسچنز ڈو ناٹ ریئلی سالو دی وائی کوسچنز. ٹھیک ہے, کہ آپ جب ہاؤ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں دیٹ ڈزنٹ مین کہ یو ہیو سالوڈ دی وائی کوسچنز. وائی تو وہیں کھڑا ہے, وائی تو وہی ہے. کیوں؟ آگے چلتے ہیں. یہ جو سلائیڈ ہے دیٹس the موسٹ امپورٹنٹ سلائیڈ آف مائی پروگرام. ٹھیک ہے, یونیورس آف نتھنگنیس کا. یہ بیسیکلی آئنسٹائن اور بوہر کے درمیان ڈیبیٹس ہوئی تھیں 1920s کے اندر کوانٹم فزکس کے اوپر. کوانٹم فزکس بیسیکلی 20ویں صدی کا جو اول اوائل تھا, فرسٹ 2 decades آف 20th century, اس میں یہ چیز ڈیولپ اور ایوالو ہو رہی تھی بڑی تیزی سے. آئے دن کچھ نہ کچھ نئی تخلیقات, ایجادات, ڈسکوریز, انوینشنز ہو رہی تھیں, اور تیزی سے دنیا جو ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی جو ہے, نظریہ اضافت جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عمومی اضافیت کا نظریہ, اس کے برخلاف ایک کوانٹم ورلڈ دریافت کر چکی تھی. اب آئنسٹائن جو تھا اس کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کا بھی ڈسکس کریں گے, جو بڑی سیلیسٹیل باڈیز کے اوپر جو چند کلومیٹر سے لے کر کئی ملین اینڈ بلین کلومیٹرز پر پھیلی کائنات کے اوپر وہ اصول لاگو ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کر ایک فیلڈ دریافت ہو گئی جس کو کوانٹم فیلڈ کہا جاتا ہے. کوانٹم فزکس, کوانٹم میکینکس جیسی ٹرمز بولی جانے لگی. اب اس کے اپنے شاہ سوار تھے. آئنسٹائن جو ہے اس نے اس پر تبصرہ کرنا اور اس پر بات کرنی شروع کی. خیر, یہ پوری کی پوری ڈیبیٹ جو ہے اس کا خلاصہ چھپا ہے nature.com 2018 27 مارچ کو. لنک آپ کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. یہ بیسیکلی آئنسٹائن, البرٹ آئنسٹائن اور نیلز بوہر نامی ایک سائنٹسٹ تھا, نیل بوہر نامی, ان کی ایک یعنی بیسیکلی سائنٹیفک آرگیومنٹس کی جنگ ہو گئے. بڑے پیارے دوست تھے یہ تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑی زبردست طریقے سے وہ بیٹھے گپے مار رہے ہیں ان اے ویری فرینک اور نارمل موڈ. ٹھیک ہے نا, بڑا ریلیکس بیٹھے ہیں, وہ ڈسکس کر رہے ہیں اپنے ایشوز کو. تو یہ اگر آپ گوگل پر جا کر آئنسٹائن بوہر ڈاٹ آئنسٹائن لکھیں گے, ڈیبیٹ سیریز اوپن کریں گے, یہ کھل جائے گا باقاعدہ, اس کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. تصویریں ہیں, اس کے اوپر آرٹیکلز ہیں, اس کے اوپر ریمارکس ہیں, اس کے اوپر رسپانسز ہیں. بڑی مزے کی گفتگو انہوں نے کی ہوئی ہے. میں نے اس ساری گفتگو کا جو نتھنگنیس کے ساتھ اور کراؤس نے جہاں سے یہ سارا مواد چوری کیا ہے, چوری کردہ مواد کے اوپر پورا تبصرہ یہاں پر آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو میں انشاءاللہ اس پر کرنے جا رہا ہوں. تو یہ نہایت امپورٹنٹ جو سلائیڈ آئی ہونے والی ہے ہماری اسٹریم کی. 1927 کے اندر سالوے کانفرنس ہوتی ہے برسلز کے اندر, جہاں 29 کے قریب بڑے ذہین اور شاندار سائنسدان جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کوانٹم تھیوری کے اوپر بحث مباحثہ شروع ہوتا ہے. اس میں نیلز بوہر جو تھا اس نے ایک پوری کی پوری انٹرپریٹیشن کوائن کی ہوئی تھی جس کو کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن کہا جاتا تھا کوانٹم فزکس کے حوالے سے. میں نے جو پروگرام کیا ہے, جو دکھتا ہے اس پروگرام کے اندر بھی میں نے بیسیکلی ایک پیپر دکھایا تھا جس میں آئنسٹائن نے, پوڈولسکی نے اور روزن نے تینوں نے مل کر ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں, اور وہ پرچہ چھپا تھا جا کر پھر 1925 کے اندر, 15 مئی 1925 کے اندر. تو اس پرچے میں, اس آرٹیکل میں جو کہ فزکس ریویو تھا, اس کو میں نے اس میں دکھایا اور لنک بھی اس کے اندر آپ کو مل جائے گا, اس ویڈیو کو دیکھیں آپ. اس میں بیسیکلی اس نے کوانٹم فزکس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ کیا کوانٹم فزکس ریالٹی کو ڈیفائن کر سکتی ہے, کیا حقائق کا ادراک یا حقائق اشیاء کا, مادے کا, میٹر کا جو حقیقت ہے اس کو کوانٹم فزکس جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتی ہے یا اس کو کمپلیٹلی کمپریہینڈ بنا سکتی ہے, قابل فہم بنا سکتی ہے. اس کے اوپر آئنسٹائن نے تشویش کا اظہار کیا. اس نے کہا نہیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ کراؤس نے, یہ بیسیکلی 3-4 چیزیں سمجھیے گا, بڑے غور سے آپ نے سننا ہے اس چیز کو. جو کراؤس ہے
یہ بیسیکلی دو بنیادی اصولوں سے استدلال اور استشہاد کرتا ہے. ایک ہے کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن سے اور ایک ورنر ہیزنبرگ کی پرنسپل تھا جس کو دا انسرٹینٹی پرنسپل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا انڈیٹرمنسٹک پرنسپل بھی اس کو کہتے ہیں, مختلف اس کے نام ہیں. انسرٹینٹی پرنسپل زیادہ مشہور ہے ورنر ہیزنبرگ کے نام سے. یہ بعد میں سارے آئنسٹائن کے زمانے کے اور ان کی ساری بحث مباحثے چلتے رہے ہیں. خیر ابھی میں بوہر کو اس لیے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بوہر کی جو انٹرپریٹیشن ہے نتھنگنیس کے حوالے سے اور کوانٹم فلکچویشنز کے حوالے, کیونکہ کوانٹم فزکس کا یہ ماہر تھا, تو کوانٹم فلکچویشن اور کوانٹم ویکیوم کے حوالے سے اگر جن لوگوں نے پچھلی ایپیسوڈ دیکھی ہے تو وہ میری اس انٹرپریٹیشن کو یا اس گفتگو کو سمجھ چکے ہیں. یہ جو میں ٹرمز ڈیفیکلٹ سی بول رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوانٹم فلکچویشن کیا ہے یا کوانٹم ویکیوم کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں پتہ چل جائیں گی. پچھلے ایپیسوڈ کو آپ نے دیکھنا ضروری ہے اس ترتیب سے. تو جو کراؤس بیسیکلی پیش کر رہا ہے وہ نیلز بوہر کی ایک انٹرپریٹیشن تھی جو کہ کوپن ہیگن کے اندر اس نے کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن اس کو کہا جاتا ہے. آئنسٹائن کے اوپر اس کے تحفظات تھے. اس سے پہلے کہ میں تحفظات ذکر کروں, پہلے آپ کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن کو سمجھ لیں وہ کیا ہے. کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن جو ہے یہ بیسیکلی لنک کر جاتی ہے انسرٹینٹی پرنسپل کے ساتھ کوانٹم فزکس کے اندر. انسرٹینٹی پرنسپل کیا ہے؟ انسرٹینٹی پرنسپل بیسیکلی یہ چیز ہے کہ جو کوانٹم فیلڈ ہے کوانٹم لیول کے اندر, کوانٹم ویکیوم کے اندر, وہاں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو کہ کاز اینڈ افیکٹ کے رول سے ماورا ہیں. آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی وہ انڈیٹرمنسٹک ہیں, ڈٹرمنزم کے اصول پر نہیں چلتی. مثال کے طور پر حتمیت نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی مصدقہ فیصلہ اور حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی جس طریقے سے آئنسٹائن نے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کے اوپر بڑی بڑی سیلیسٹیل باڈیز کے حوالے سے کہا کہ یہ ڈٹرمنسٹک ہیں, یہ آج سے 100 سال بعد بھی اسی طور پر چل رہی ہیں. یعنی 1000 سال ہو گئے ہیں کہ دنیا اسی طریقے سے 24 گھنٹے کی بنیاد پر چل رہی ہے, تبدیلی نہیں آئی کیونکہ یہ باڈیز بڑی ہیں. مگر کیا کوانٹم فزکس یا کوانٹم فیلڈ کے اندر, کوانٹم ویکیوم کے اندر کیا اسی طریقے پر اصول چلتے ہیں؟ تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں, وہاں پر انسرٹینٹی ہے. دنیا میں سرٹینٹی ہے اور کوانٹم فیلڈز کے اندر انسرٹینٹی ہے. یہ فرق تھا بنیادی طور پر. تو یعنی یہ بیسیکلی دو تھیوریز آپس میں ٹکرائیں, ایک کوانٹم تھیوری تھی اور دوسری تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کی. یہ تھیوری آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی تھیں بظاہر. انہی کے کمبو کو ہاکنگ نے اکٹھا کر ایک تھیوری دینے کی کوشش کی تھی جس کو وہ کہتا تھا تھیوری آف ایوری تھنگ, جس کو بعض لوگ اسٹرنگ تھیوری اور ایم تھیوری کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور اس پر کام بھی چل رہا ہے فی الحال. خیر, تو آئنسٹائن کی فیلڈ تھی, اس کی کوائن کی ہوئی تھیوری تھی جنرل ریلیٹیوٹی, اور بور جو تھا وہ کوانٹم فزکس کے اوپر کام کر رہا تھا. یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ دونوں ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو. چونکہ البرٹ آئنسٹائن جو تھا یہ تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا تھا, تو یہ ہر چیز کے پیچھے ڈٹرمنسٹک یا ہڈن ویریبلز کو دیکھتا تھا. اب یہ ہڈن ویریبلز کیا ہیں, یہ ایک اور لیئر ہے. ہڈن ویریبلز بیسیکلی اس چیز کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ بعض چیزیں جن کے پیچھے آپ کو وجوہات نظر نہیں آ رہی, ان کے پیچھے ان نون یا انڈسکورڈ وجوہات ہوتی ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور کوائٹ پاسبل ہیں کہ وہ اب نہیں تو کل پتا چل جائیں. ان کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں. کوئی چیز بغیر وجہ کے, بغیر حتمیت کے, بغیر استمرار کے, بغیر کنسسٹنسی کے, کانسٹنٹ بیہیویئر کے نہیں چل سکتی, ایگزسٹ نہیں کر سکتی. مجھے ایگزسٹ کرنے کے لیے مستقل بنیادوں کے اوپر چلنا پڑے گا, تب میں اس ہستی کے اندر قائم رہ سکتا ہوں, وگرنہ میں فنا ہو جاؤں گا. یہ وہ چیز کہتے تھے. کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن یہ کہتی تھی کہ نئی کوانٹم فلکچویشنز کے اندر بعض وجود ایسے ہیں جو اتنے انسرٹن ہیں, اتنے غیر مری ہیں, اتنے غیر استمرار ہیں, اتنے عدم استحکام کا شکار ہیں کہ وہ سیکنڈ کا ملینتھ حصے کے اندر بنتے اور ختم ہو جاتے ہیں. اتنی تیزی سے بنتے اور ختم ہوتے ہیں کہ کوئی آنکھ ان کا تجربہ اور مشاہدہ نہیں کر سکتی, ان کو آبزرو نہیں کر سکتی, ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتی. یہ انٹرپریٹیشن اس نے پیش کی. آئنسٹائن نے اس کے اوپر اعتراضات کھڑے کیے. اب میں واپس آتا ہوں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینے کے بعد, تاکہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ پیچھے مسئلہ کیا تھا. آئنسٹائن جو ہے وہ بیسیکلی ڈٹرمنسٹک یا ہڈن ویریبلز کے اوپر بات کرتا تھا, جبکہ نیلز بوہر انڈیٹرمنسٹک یا انسرٹن یا یہ جو انٹرپریٹیشن پیش کرتا تھا اس میں وہ کہتا تھا کہ کوئی بھی چیز کوانٹم لیول کے اوپر حتمی نہیں ہے, انسرٹن ہے.
ٹھیک ہو گیا. یہ آسان لفظوں کے اندر میں نے بتایا ہے, اس کو ڈیٹیل کے اندر جائیں تو اور بھی اس کی توضیحات پیش کی جا سکتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا, ہم سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز پر جب بات کریں گے تو وہ نتھنگنیس کے اندر, کوانٹم فلکچویشنز کے اندر مختلف توجیحات ہیں. اس سے میں ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے میں دو چیزیں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر ایک, کہ جو ملحدین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ فلسفے نے بھی نتھنگنیس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, مذہب نے بھی کوئی بات نہیں کی, تو میرے دوست ملحدین یہ یاد رکھیں کہ ایون کوانٹم فیلڈ کے اندر بھی جس بیس سے آپ کہتے ہیں کہ وہ کریشن کا ماخذ اور مصدر ہے, جہاں سے اس کائنات کا میٹر اور میس نکلا ہے, پوری انرجی جنریٹ ہوئی ہے کوانٹم فلکچویشنز کے ذریعے, وہاں بھی سائنس اپنی توجیحات اور تشریحات پیش کرنے میں مختلف اور متنازع فی ہے, بلکہ اس کو کانسپریسی کی حد تک بیان کیا گیا یہاں کے اوپر. یہ میں ابھی بیان کروں گا کہ یہ کانسپریسی کی گئی تھی کہ کس طریقے سے آئنسٹائن کی تھیوریز کو جو اس نے پیش کی اس کو پیچھے پھینکا گیا. خیر, اب آئنسٹائن اور بوہر کے درمیان بات کیا ہوتی ہے یہ وہ بیان کرنے لگا. اس کانفرنس کے اندر بحث کیا ہوئی, وہ کہتے ہیں آئنسٹائن however persistently argued that the Copenhagen interpretation was incomplete. اس نے بوہر کے ساتھ ڈیفر کیا, مسلسل ڈیفر کیا. اس نے کہا کہ جو انٹرپریٹیشن آپ نے کی ہے یہ انٹرپریٹیشن جو ہے یہ نامکمل ہے. اور کیوں نامکمل ہے؟ اس نے کہا he conjectured that there might be hidden variables or processes underlying quantum phenomena. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ کوانٹم لیول کے اندر چیزیں انسرٹن ہو جاتی ہیں, چیزیں غیر مرئی ہو جاتی ہیں, انویزیبل ہو جاتی ہیں, یا ایکسپیریمنٹ کے اندر ڈائریکٹ آبزرویشن کے اندر نہیں آتی, یہ ہم مانتے ہیں, مگر there might be hidden variables, کچھ نہ کچھ ایسی حقیقتیں اس کے پیچھے ہوں گی جو ان کا وجوہات بن رہی ہیں, یعنی ان کو کاز کر رہی ہیں, اس افیکٹ کے پیچھے کاز ہیں وہ کوانٹم فینومینا کے نیچے چیزیں وہ چھپی ہوئی ہیں, وہ یہ کہتا ہے. اب اس نے اس کے لیے ایک ٹرم کوائن کی, کہتا ہے اور پرہیپس پائلٹ ویوز. وہ کہتا ہے آپ اصل میں کیا ہے کوانٹم ویکیوم, کیا ہے کوانٹم ویکیوم؟ بیسیکلی a sea of energy وہ کہتے ہیں, جس کے اندر ورچوئل ویوز کریٹ ہوتی ہیں, جو ورچوئل پارٹیکلز کو, جیسے آپ یہ سمجھیں شیخ صاحب کے سمندر کے قریب جو لہریں ٹکراتی ہیں تو وہ چھینٹے پیدا کرتی ہیں, بلبلے پیدا کرتی ہیں, جھاگ پیدا کرتی ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوانٹم ویکیوم کے اندر فلکچویشنز ہوتی ہیں, ویوز آپس میں بل کھاتی ہیں, وہ بل کھاتی ویوز ورچوئل پارٹیکلز یا اینٹی پارٹیکلز کریٹ کرتی ہیں, یا ایسے پارٹیکلز کریٹ کرتی ہیں جو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک مخصوص قسم کی انرجی نکالتے ہیں جو افیکٹ پیدا کرتے ہیں پارٹیکلز کے اوپر. مثال کے طور پر اس کو سب سے پہلے جس بندے نے بیسیکلی ثابت کر دیا تھا جو افیکٹس کے ذریعے, وہ لیمب, I guess اس کو ملا تھا بعد میں 1955 کے اندر نوبل پرائز بھی ملا تھا اسی چیز کے اوپر کہ اس نے کوانٹم فلکچویشنز کا افیکٹ ہائیڈروجن کے ایٹم کے اوپر ظاہر کیا تھا, کہ ہائیڈروجن کا جو ایٹم ہے اس کے اوپر افیکٹ آیا ہے, اسی لیے اس کا نام تھا لیمب. تو لیمب شفٹ یا لیمب افیکٹ کے نام سے پوری کی پوری ایک فیلڈ ملتی ہے کوانٹم فزکس کے اندر, کہ کس طریقے سے کوانٹم فلکچویشنز کے ایریا میں ان ورچوئل پارٹیکلز نے اوریجنل پارٹیکلز کے اوپر, ہائیڈروجن کے پارٹیکل کو افیکٹ کیا. اسی طریقے سے ایک اور بھی ہے, اس طرح کے 3-4 افیکٹس ملتے ہیں. ان لوگوں نے 1940s کے اندر بہت بہترین طریقے سے کام کیا اس چیز کے اوپر. خیر بہرحال, اچھا آئنسٹائن کیا کہتا ہے؟ آئنسٹائن کہتا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے مگر وہ بیسیکلی پائلٹ ویوز ہیں. اچھا, اس نے یہ ٹرم پائلٹ ویوز کی کوائن کی, اس نے کہا یہ پرپوزڈ بائی ڈی بروجلائے. یہ بیسیکلی ایک سائنسدان تھا ڈی بروجلائے جس نے یہ پرپوز کیا تھا پائلٹ ویوز کا. اب وہ پائلٹ ویوز کیا کرتی ہیں؟ گورن دا بیہیویئر آف پارٹیکلز. یہ جو ڈرامہ کر رہے تھے کراؤس کی شکل کے اندر, کہ کراؤس کہہ رہا تھا کہ کوانٹم فلکچویشنز وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی گورننس ہوتی ہیں. آئنسٹائن نے یہ 1920s کے اندر بوہر کے ساتھ بحث کی کہ اس کے پیچھے پائلٹ ویوز ہو سکتی ہیں. اب آئنسٹائن بہت بڑا دماغ تھا, اس نے جب یہ بات کی نا آئنسٹائن نے, اس پر بحث شروع ہو گئی. اور اگر یہ آرٹیکل جو میں نے nature.com کا 2018 کا لنک نیچے دیا ہے اس کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں, میں نے تو اس کے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے اقتباسات اوپر لگائے ہیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. کمپلیٹ آرٹیکل جب آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر حیران کن حد تک
آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے سائنس کے اندر بھی لوگ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, چیزوں کو فیبریکیٹ کرتے ہیں, چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طریقے سے گورنمنٹ سے یا اسی طریقے سے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے ذریعے, جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے مذہبی لوگوں نے سیاست کو استعمال کیا ہے, ریاست کو استعمال کیا ہے, سرمایہ داروں کو, جگیرداروں کو استعمال کیا ہے, اسی طریقے سے آج کے زمانے کے اندر سائنسدان بھی ان چیزوں کو استعمال کروا رہا ہے. ڈٹو اسی طریقے سے یہی ہوا. اب یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ باقاعدہ میں نے لنک دیا ہوا ہے, اس کے اندر یہ ساری بات کی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے the potentially viable alternatives conceived by Einstein and de Broglie remained relatively unexplored. کہتے ہیں آئنسٹائن کی بات کو, جو اس نے پائلٹ ویوز کی بات کی تھی, ان کو انہوں نے چیک ہی نہیں کیا, دیکھا ہی نہیں, توجہ ہی نہیں کی, ان کو ان ایکسپلورڈ چھوڑ دیا, حالانکہ وہ پوٹینشلی وائبل تھے, ان کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ ٹھیک ہو سکتے تھے. یعنی سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس امکانات کے اوپر کلام کرتی ہے. وہ کہتی ہے اگر اس چیز کا امکان ہے تو وائی ناٹ, اس کو برنگ ان دا لیبورٹری, ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مگر جانتے بوجھتے انٹینشلی, اور اس لنک کے اندر لکھا ہوا ہے, میں ڈیٹیل کے اندر نہیں بھی جاؤں گا, کہ کتنے سائنسدانوں نے جو فزسسٹ تھے اور کوانٹم فزکس کے ماہرین تھے, بور کی سائڈ لی, اور بور کی سائڈ لے کر انہوں نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر, بڑے چال باز انداز کے اندر, اور بڑی پھرتی کے ساتھ انہوں نے بیسیکلی بوہر کی جو تھیوری تھی اور بوہر کے جو انٹرپریٹیشن تھی اس کو دوسری انٹرپریٹیشنز کے اوپر غالب کر دیا. میں اس حقیقت کا راز فاش کرنا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے ایک انٹرپریٹیشن کو جو نتھنگنس کے حوالے سے پیش کی گئی یا عدم کے اندر انسٹیبلٹی, انسرٹنٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے کی گئی, اس کو دوسری انٹرپریٹیشنز کے اوپر غالب کیا گیا, اور کس طریقے سے دوسرے سائنسدانوں نے اس پر مجرمانہ خاموشی سادھی, اور یہ ٹرن آؤٹ ٹو بی رانگ. اور جو آئنسٹائن ہے اس کا پوائنٹ ویلڈ نکلا. اب وہ یہ کیا کہتے ہیں جان بیل. اب یہ جان بیل جو ہے اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے, دکھتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے پروگرام کے اندر. میں نے ایک لنک دیا تھا جس میں جان بیل کے ایکسپیریمنٹ کا میں نے ذکر کیا ہے. ہینری سائنسدان نے آرٹیکل لکھا ہے جس میں اس نے بیان کیا ہے کہ کوانٹم فزکس کے اندر سپر پوزیشن کیا ہوتی ہے, انسرٹنٹی کیا ہوتی ہے, اس نے اس چیز کو بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے, اور اس نے بیسیکلی آئنسٹائن کی جو پائلٹ ویوز کی بات تھی اس کو ویلڈ کیا. اس نے بیسیکلی جو ریالٹی کی لوکیلٹی ہے اس چیز کے اوپر بحث کی, نان لوکل ریالٹی کے اوپر بحث کی, مائنڈ انڈیپینڈنٹ جو ریالٹی ہے اس کے اوپر بحث کی جان بیل نے. تو یہ وہ جان بیل تھا. تو جان بیل then showed that Einstein's concern about locality and incompleteness in the Copenhagen interpretation were valid. انہوں نے تقریباً 5 دہائیوں سے اوپر آئنسٹائن کی بات کو چھپائے رکھا, کیونکہ وہ اپنی باتوں میں مصروف تھا, اپنی چیزوں میں لگا رہا. انہوں نے اس کی بات کو آگے نہیں آنے دیا. اب دیکھیں, it was he who refuted von Neumann's proof by revealing that it ruled out only a narrow class of hidden variables theories. اب یہ پوری ایک بحث اندر اس آرٹیکل کے اندر چلی ہوئی ہے, میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں تاکہ میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں. ایک صرف اشارہ دے دیتا ہوں کہ نیومنز جو سائنسدان تھا, اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی, یا اس نے ایک ایکویشن جو ہے نا وہ چیزیں سامنے رکھیں کہ جو آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ دیر مائٹ بی ہڈن ویریبلز اور پروسیسز انڈر لائنگ کوانٹم فینومینا, جس کو اس نے پائلٹ ویوز کے ساتھ تشبیہ دی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کو پائلٹ ویوز ہوں. اس نے کہا یہ جو آئنسٹائن نے ہڈن ویریبلز کہا نہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ہڈن ویریبل اس لیول کے اوپر ہو سکتا ہو. اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کافی حد تک پروف بھی کیا, مگر جان بیل کے ایکسپیریمنٹ نے لیٹر آن رد کر دیا نیومنز کے پروف کو, اور اس نے ثابت کیا کہ جن ہڈن ویریبلز کا تم نے ثبوت دیا کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے وہ تو نیرو کلاس ہے, ایک بہت چھوٹی سی کلاس ہے جو ہڈن ویریبلز نہیں ہو سکتے, جبکہ اس کے علاوہ کچھ ہڈن ویریبلز ہیں جو آئنسٹائن نے پرپوز کیے تھے وہ تو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اب اس نے اس تھیوریز کو بھی رد کر دیا, یعنی اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے. اس نے کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن کو بھی انویلڈ کر دیا, اس کی انویلڈ سے سوری میں اگر سائنٹیفک پراپر ایمانداری کی بات کروں تو اس نے کمپلیٹلی انویلڈ نہیں مگر اس کو انکمپلیٹ کہا. اس نے کہا کہ کوپن ہیگن کی انٹرپریٹیشن جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے, آئنسٹائن نے بھی یہی پرپوز کیا تھا کہ انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب شیخ صاحب جو آخری پیراگراف, جو آخری 3 لائنیں ہیں, یہ ہے وہ کرکس جو بیسیکلی سائنس کے اندر بھی اسی طرح کی پاپائیت اور پادریت کی اجارہ داری کا اظہار کرتا ہے. وہ
کہتا ہے but the damage had been done. جان بیل نے تو ثابت کر دیا، مگر 5 سے زیادہ دہائیوں کے اندر، بلکہ 7-8 دہائیوں کے اندر یہ تماشا لگا رہا کہ the potentially viable alternatives conceived by Einstein and de Broglie remained relatively unexplored. ان کی طرف توجہ نہیں کی گئی. The damage had been done. The Copenhagen interpretation had taken hold by the 1930s and textbooks today state that Bohr's view won. ٹیکسٹ بکس یہ کہنا شروع ہو گئیں کیونکہ اجارہ داری تھی ان کی، تو ٹیکسٹ بک یہ کہنے لگی کہ بوہر کی جو انٹرپریٹیشن تھی نا کوپن ہیگن وہ بالکل ویلڈ تھی اور وہ جیت گئی، جبکہ ایکسپیریمنٹس نے اس کو رد کیا. بالکل بھی نہیں ایسے جیسے کئی لوگ ٹپیکل ڈاروینین ایوولوشن کے اوپر اعتراضات کھڑے کر رہے ہیں. اب کتابوں کے اندر تو ڈال دیا، اب اوپنلی، ٹھیک ہے نا، پبلکلی آپ ان چیزوں کو اگر ڈیفائی کریں یا ڈینائی کریں یا ریجیکٹ کریں یا آرگیو کریں تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی ڈاروینین ایوولوشن کے اوپر جناب یہ آبجیکشنز کھڑے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہے اور خود سائنسدانوں نے کیے ہوئے ہیں جو ایوولوشن کے قائل ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ہمارے منہوں کے اندر اور ہمارے کانوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر ٹھونس کر کچھ سائنسی حقائق بنائے ہیں، فیبریکیٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، مینیپولیٹ کر ہمیں وہ کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ یہ چیزیں حقائق تھیں. اب یہ میں نے ساری سلائیڈ کا جو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یہ تھا بیسیکلی کہ یہ وہ بنیاد تھی جہاں سے کراؤس نے سارا استدلال اور انفر کیا چیزوں کو. نمبر 1 کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن اینڈ نمبر 2 انسرٹینٹی پرنسپل ورنر ہیسنبرگ کا. یہ 1920s کے وہ بیسیکلی دعوے تھے جو بعد میں انکمپلیٹ اور جو آئنسٹائن کی لوکیلٹی کی تھی اور وہ ساری چیزیں تھیں وہ بعد میں پھر ویلڈ ثابت ہوئیں. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. خیر یہاں ہمیں جا کر پتہ چل جاتا ہے کہ کس حد تک سائنس کے اندر بھی ان کا اثر و رسوخ رہا ہے اور کس طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ سائنس کی ہر چیز ہم سمجھیں کہ وہ پیورلی ان بائسڈ ہے. نو، اس کے اندر بھی بائس لوگ موجود ہیں، اس کے اندر بھی اس طریقے سے ہیں. اب ہم مافیا ہر جگہ پہ ہے. ایگزیکٹلی شیخ صاحب ٹائم کیا ہو گیا اگر آپ مجھے بتا سکیں؟ میں اس کو آج ختم کروں گا. 50 منٹ ہو گئے ہیں. واو دیٹس گڈ 10 منٹ ہمارے پاس ہے. دیٹس گڈ. اچھا اب میں سارا نچوڑ نکالتا ہوں اس سلائیڈ کے اندر جو ہم نے پیچھے گفتگو کی ہے اور میں چند 5 پوائنٹس کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس شکل کے اندر ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. انڈرسٹینڈنگ نتھنگنیس، ہم نے فلسفی اور سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے اندر نتھنگنیس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ عدم میں کیا ہو رہا تھا، کیا ہوا، کیا ہو سکتا تھا. یہ ساری باتیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. تو نتھنگنیس از اسٹل انڈیفائنڈ اینڈ انیکسپلینڈ بوتھ بائی فلاسفر اینڈ سائنٹسٹ. حقیقت تو یہ ہے کہ عدم ابھی تک ڈیفائن نہیں ہو سکا اور نہ ہی وضاحت کر سکا ہے مکمل طور پر. وضاحت طلب ہے فلسفیوں کے ہاں بھی اور سائنسدانوں کے ہاں بھی، کیونکہ ہر فلسفی اور ہر سائنسدان کی تعریف، توضیح اور تشریح اور انٹرپریٹیشن دوسرے بندے سے مختلف ہے اور اس سے ڈفر کرتے ہیں. نمبر 2 nothingness cannot be directly observed and it's not empirical. دوسرا مسئلہ سائنس کی زبان کے اندر یہ آ گیا کیونکہ فلسفے کو سائڈ پہ کرو. اب سائنس اس چیزوں بنیادوں کے اوپر چلتی ہے یا تو چیزیں ڈائریکٹلی آبزرو ہو سکیں یا وہ امپیریکل ہوں، اور یہ دونوں چیزیں نتھنگنیس کے اندر ہے ہی نہیں ہے. کسی طور پر بھی ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کیا جا سکتا، ناٹ وہ امپیریکل ہے. تیسرا پوائنٹ since something is everywhere therefore we cannot pose an appropriate example for nothingness. اب چونکہ عدم ہے ہی نہیں، عدم کا وجود ہی نہیں ہے اور ہر طرف وجود ہی وجود ہے، سم تھنگ از ایوری ویئر، تو ہم بیسیکلی ایک جامع اور ایک مکمل اور ایک مفہوم اور معلوم قسم کی تعریف عدم کی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس عدم موجود ہی نہیں ہے. اور سائنٹیفکلی بھی اسپیکنگ، ویری آنیسٹلی، آپ کسی چیز کو ڈیفائن سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اس کے اینٹی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. دیٹس اے ٹوٹلی فلسفیکل گراؤنڈ جس کو میں آگے ذکر کروں گا. ٹھیک ہے، اچھا یہ چوتھا پوائنٹ ہے میرا. سنس وی ہیو سم تھنگ دیئر فور وی اونلی کین گراسپ دا کانسیپٹ آف نتھنگنیس بائی انڈرسٹینڈنگ سم تھنگ. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے نتھنگنیس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کو سم تھنگ کو سمجھنا پڑے گا. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الاشیاء تعرف بازدادها،
چیزیں اپنے اینٹائی سے, اپنے کنٹراسٹ سے پہچانی جاتی ہیں. کالا سفید سے پہچانا جاتا ہے, دن رات سے, خوشی غم سے, ٹھیک ہے, سچ جھوٹ سے, صحیح غلط سے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں اپنے اینٹائی سے یا کانٹراسٹ سے پہچانی جاتی ہیں. ہمارے پاس اس وقت کیا موجود ہے؟ سم تھنگ. ہمارے پاس نتھنگ نہیں ہے, سم تھنگ موجود ہے. جب ہمارے پاس سم تھنگ موجود ہے تو سم تھنگ کو سمجھنے, نتھنگ کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سم تھنگ کے ایگزیکٹ اپوزٹ اس کو سمجھ لیں. یعنی سم تھنگ کے ایگزیکٹ اپوزٹ اگر ہم سمجھ لیں تو وہ نتھنگنس ہے. یہ آسان طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے. 5واں پوائنٹ جو انڈرسٹینڈنگ نتھنگنس کے حوالے سے وہ یہ, اٹ از اسینشیل. اب یہ سوال جو ہے میں کراؤس اور کراؤس کے ماننے والوں سے رکھنے لگا. اٹ از اسینشیل ٹو کیپ دا کانسیپٹس آف بینگ اینڈ نان بینگ ریئل سمپل اینڈ کلیئر. ادروائز اٹ ول انویڈ دا ریم آف اپسٹمالوجی اینڈ انٹرپٹ ا لیمینز تھنکنگ کیپیبلٹی. ہمیں بینگ اینڈ نان بینگ کے کانسیپٹ کو کرسٹل کلیئر رکھنا پڑے گا, وگرنہ نہ تو ہم حقیقی طور پر علم حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی ہم ایک عام انسان کو وجود اور عدم کی بحث سمجھا سکیں گے. اگر ہم فلسفیوں کی اور سائنس کی متضاد فی, متخالف اور متحارب اور متصادم اور متضاد تعبیرات اور تشریحات میں الجھاتے چلے جائیں گے تو نہ حقیقی ادراک حاصل ہو سکے گا اور نہ ایک عام فہم انسان اس حقیقت کا ادراک کر سکے گا کہ عدم کیا ہوتا ہے اور وجود کیا ہوتا ہے. تو ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ چیز کائنات ہمارے سامنے نظر آئے گی. یہ 5 پوائنٹ ہیں جو نتھنگنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے. اگلی سلائیڈ کے اندر سوالات رکھے ہیں, 7 سوالات رکھے ہیں ان لوگوں سے جو بیسیکلی ہمارے ملحدین میں سے, جدید ملحدین میں سے سوالات رکھ رہے ہیں یا بحث کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی کراؤس نے جو کتاب لکھ دی ہے نا جناب, بلے 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 بلے, کراؤس نے تحقیر ہی کر دیتی ہے, کراؤس نے کراؤس 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 یونیورس فرام نتھنگ, اور اس کے اوپر محنت بھی کر رہے ہیں ہمارے ملحدین. تو میں اپنے ان ملحدین سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ ہیڈنگ بنائی ہے کراؤسزم کے نام سے, کہ کیا ہم کائنات کی جو ہسٹری ہے, کائنات کا جو اوریجن ہے, اس اعتبار سے کہیں ہم کراؤس مذہب تو اختیار نہیں کر گئے؟ ایتھیسٹ سے سوال ہے کہ آپ اوریجن آف یونیورس کے نام پر آپ کراؤسزم, جیسے آپ نے ڈاروینزم کو مان لیا ہے اوریجن آف سپیشیز کے نام سے, اس دنیا کے اندر آپ نے کائنات کے یعنی دنیا میں زندگی کے آغاز کے اعتبار سے آپ نے ڈاروینینزم کو مان لیا ہے, اسی طریقے سے آپ نے کائنات کے آغاز کے طور پر کراؤسزم کا ایمان تو نہیں لے آئے؟ یہ میرا سوال ہے. اور اس پر 7 سوالات ہیں میرے. Is there only one scientific interpretation of nothingness? میں نے نیچے لنک دیا ہے ڈسکرپشن کے اندر جس میں ولیم ایل کریگ جو ہے, یہ اپولوجیٹک بھی ہے اور ایک پروفیسر آف فلسفی اینڈ سائنس بھی ہے. اس بندے نے تقریباً کہا ہے کہ 10 کے قریب مختلف سائنسی تعبیرات ہیں نتھنگنس کے اوپر. 10. ابھی میں نے طوالت کی وجہ سے سب کا ذکر نہیں کیا, میں نے صرف اس مشہور نتھنگنس کی تعبیر کا اور تشریح کا ذکر کیا ہے جو بور اور آئنسٹائن کے درمیان 1920s کے اندر مناظرے ہوئے. ابھی میں نے 10 کی طرف نہیں گیا, صرف ایک کا ذکر کیا. تو کیا کراؤسزم کے ماننے والے کراؤس کی تعبیر اور تشریح کے اوپر ایمان لے آئے ہوئے ہیں اور سائنسی تعبیر کوئی نہیں؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈو ایتھیسٹ بلیو ان کراؤسزم, کیا کراؤسزم پر ایمان ہے؟ تیسرا, کین وی ڈائریکٹلی آبزرو ورچوئل پارٹیکلز, کیا ہم کوانٹم فلکچویشن کے نتیجے میں جو ورچوئل پارٹیکلز جنریٹ ہو رہے ہیں کیا ہم ان کو ڈائریکٹلی آبزرو کر سکتے ہیں؟ obviously not. so is it a blind faith of atheists? کیا ایتھیسٹ جو ہیں وہ بھی بلائنڈ فیتھ کے قائل ہیں کیونکہ آپ ورچوئل پارٹیکلز اس لیول پر ایگزسٹ کرتے ہیں کہ دے آر لائک نان ایگزسٹنگ, وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. تو کیا آپ بلائنڈ, اگر کہیں افیکٹ کی بنیاد کے اوپر ہم ان کو ایگزسٹ کرواتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, تو افیکٹ تو میری جان ہم بھی محسوس کر رہے ہیں اس کائنات کے اندر کسی بنانے والے کا, تو وہ بھی پھر بلائنڈ فیتھ نہ ہوا. اگر آپ کا ورچوئل پارٹیکلز کے اوپر وداؤٹ اینی ڈائریکٹ آبزرویشن ایمان بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, تو ہمارا اس کائنات پوری کو بنانے والے پر ایمان لانا بلائنڈ فیتھ کیسے ہو گیا؟ نمبر 4 وائی دیر از, اچھا یہ سوال کراؤس نے حل کر یہ سوچا تھا کہ وائی دیر از سم تھنگ رادر دین نتھنگ. لو جی ہاتھ جھاڑ کر, لو جی میں فارغ ہو گیا. کراؤس صاحب اور کراؤس کے ماننے والوں, میرا ایک سوال ہے, وائی دیر از انسٹیبلٹی in nothingness rather than stability? This is the next question.
سوال ختم نہیں ہوا, سوال تو آگے شروع ہو گیا. جب آپ کہتے ہیں کہ واٹ از نتھنگنیس, نتھنگنیس از انسٹیبل, تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ نتھنگ عدم استحکام انسٹیبل کیوں ہے؟ وائی نتھنگنیس از ناٹ اسٹیبل؟ اس کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کون کرتا ہے؟ اس کے اندر زلزلہ, اضطراب اور ان کے اندر بوچھاڑ اور بھگدڑ اور تحرک وہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں, جب میں کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کروں گا تو میرے پاس ان کے ایک بڑے قریبی موجودہ ملحد کے آرٹیکل کا حوالہ ہے, جس کو ابھی میں نے پیش نہیں کیا کیونکہ ابھی میں ون سائیڈڈ بات کر رہا ہوں. جب میں اس گراؤنڈ میں اتروں گا کہ جب میرے ساتھ کوئی اس بارے میں ڈیبیٹ کرے گا تو میں انہی کے ملحدوں کی سائٹ کا, اور بڑا معتبر ملحد ہے اور اس کو وہ سب مانتے ہیں, اس ملحد کا آرٹیکل کا حوالہ پیش کروں گا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ڈیفائی کر رہا ہے کہ جو بڑی پیمانے پر ورچوئل پارٹیکلز نہیں, اوریجنل پارٹیکلز جو لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں, فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس بیسیکلی ڈیفائی کر رہا ہے کہ کوانٹم فلیکچویشنز ہماری کائنات کی کریشن کے سبب ہو سکتا ہے. لو یعنی آپ کوانٹم فلیکچویشنز کے نتیجے میں جو ورچوئل پارٹیکلز بنتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک بڑے پیمانے پر کوانٹم فلیکچویشن کا نتیجہ ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو. یعنی کوانٹم فلیکچویشنز کے نتیجے میں ورچوئل پارٹیکلز آپ کو زیادہ سے زیادہ انرجی فراہم کر سکتے ہوں یا ایکسلریٹ کر سکتے ہیں. نتھنگنیس سے کوئی چیز کریٹ کر دیں, یہ چیز پھر تھرمو ڈائنامکس کے فرسٹ لا کے اوپر سوالات کھڑے کرے گی, جس کو ہم انٹرنل انرجی سے تعبیر کرتے ہیں. اور نتھنگنیس کے اوپر میرا یہ سوال ہے ان سے, کراؤسزم کے اوپر, کہ وائی دیر از انسٹیبلٹی ان نتھنگنیس رادر دین اسٹیبلٹی. کراؤس صاحب اور کراؤس کے ماننے والے, کراؤس کے بھگتوں, یہ سوال دیجئے جی, جواب دیجئے بھائی اس کا. 5واں سوال, از کوانٹم ویکیوم اٹرنل؟ آئے بھائی, آپ نے کہا بگ بینگ سے پہلے ٹائم نہیں تھا, ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا. آپ کے اسٹیفن ہاکنگ نے کہا T = 0, ٹھیک ہے جی, وہ 0 تھا, ہم نے مان لیا. تو کیا کوانٹم ویکیوم اٹرنل ہے, ازلی اور ابدی ہے؟ اور اگر آپ کہیں ہاں ابدی ہے کیونکہ ٹائم تو نہیں تھا, اور اگر آپ کہیں ہاں ازلی ہے, ابدی ہے, اٹرنل ہے, then why there was nothing. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کائنات کے آغاز کو اتنی دیر کیوں, یعنی اس کو 13.7 ارب سال کیوں ہوئے ہیں؟ اس کا آغاز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس یہ چیز کہتی ہے, اور فلسفہ بھی اس بنیاد کے اوپر قائم ہے, کہ جب علت موجود ہوتی ہے تو معلول موجود ہوتا ہے. علت اور معلول لازم و ملزوم ہے. جب اس کائنات کی علت آپ نے نتھنگنیس کے اندر ہونے والے ان کوانٹم فیلڈز کے اندر فلکچویشن کو مانا اور ان ورچوئل پارٹیکلز کو مانا, تو اس وقت تو ٹائم تھا ہی نہیں, تو وہ اٹرنل تھے. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کے اندر ہمیشہ سے ہی کوئی کائنات رہی ہے, اور ہمیشہ سے ہی وہ کائنات بھی اٹرنل ماننی پڑے گی, جبکہ سائنس یہ بات ڈیفائن کر چکی ہے, اور لا آف تھرمو ڈائنامکس کے مطابق بھی یہ ثابت ہو سکا ہے, اور اسی طریقے سے بگ بینگ سے بھی پتہ چل چکا ہے. ایڈون ہبل نے اور گوتس نے جو ثابت کیا تھا 1920s کے اندر تجربہ کر کر, کہ کس طریقے سے یہ کائنات کا آغاز ہوا اور یہ پھیل رہی ہے, ایکسپینڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ڈائنامک. اچھا, تو اٹرنل ہوا کہ نہ ہوا, یہ میرا 5واں سوال ہے. 6واں سوال, ویئر for starters are the laws of quantum mechanics themselves supposed to have come from. آپ کوانٹم لیول کے جن لاز کو مان رہے ہیں وہ کہاں سے آ گئے ہیں, وہ سٹارٹ کہاں سے ہوئے ہیں؟ وہ سوال اپنی جگہ پر ہے, جس کو میں نے چوتھے سوال کے اندر اشارتاً بیان کیا کہ انسٹیبلٹی کہاں ہے. کیونکہ یاد رکھیں کوانٹم فیلڈ کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے وہ انہی لاز کی وجہ سے جو کوانٹم میکینکس کی ہیں, انہی لاز کی وجہ سے. اچھا, اس کے لیے انہوں نے نکالا جی کوانٹم گریوٹی. حقیقت یہ ہے کہ اس کو ابھی تک ثابت نہیں کر سکے, کیونکہ یہ تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کا کمبو ہے کوانٹم تھیوری کے ساتھ. تو کوانٹم گریوٹی کو آپ نے جب ثابت کرنا ہے تو ہم جب ثابت ہوگی تب ہم اگلے سوالات کریں گے. تو 6واں سوال ہو گیا. اب آتے ہیں 7ویں سوال کے اوپر. 7واں سوال یہ ہے, اور یہ میرا فلاسافیکل گراؤنڈ پر سوال ہے, وہ یہ ہے کہ وائی شوڈ وی چوز an unseen and unobserved explanation for this basic question of existence. جب سوال ہمارے وجود کا ہو, ہماری بقا کا ہو, ہاں جی, ہماری بنیاد کا ہو سوال, تو اس بنیاد کے اوپر آپ ہمیں ایک عالم غیب اور عالم غیر مشاہد
غیر مشہود ان آبزروڈ اور ان سین توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ کائنات وہاں سے پھوٹ کر نکلی ہے, اس کا اخراج وہاں سے ہوا ہے. تو ہم ان سین اور ان آبزرو کو کیوں مانیں جبکہ آپ ان سین اور ان آبزرو کو نہیں مانتے؟ میری مراد خالق ہے کائنات کا, جب آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر ہم آپ کی اس ایکسپلینیشن کو کیوں مانیں؟ یہ ہے میرے کراؤسزم سے سارے سوالات جو کہ میں نے بریفلی ابھی سامنے رکھے ہیں. اب یہاں تک میں نے فلسفی کو اور اسی طریقے سے میں نے سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے اندر نتھنگنیس کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب ہماری جو تیسری ایپیسوڈ ہوگی بہت مزے کی ہونے والی ہے. وہ ایپیسوڈ بیسیکلی اسلام, یونیورس اینڈ نتھنگنیس کے دائرہ کار میں گھومے گی. تو ہم نے 2 ایپیسوڈز کے اندر فلسفی اور سائنس کی عدم وجود کی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کی. اب ہمارا جو موضوع ہوگا وہ اسلام ہوگا کہ اسلام عدم کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو ایک آیت لے لیجئے اور اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ تعالیٰ سورہ طور کی آیت 35 کے اندر بیان فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی اب مذہبی گفتگو یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے شروع ہونے والی ہے. فلسفہ اور سائنس دم توڑ گئے پیچھے, ٹھیک ہے. یعنی فلسفہ اور سائنس کو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ وہ کسی چیز پر متفق نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. تو ہم اب قرآن کو فلسفہ اور سائنس کے اوپر پرکھنے کی کوشش کریں گے. یعنی ہمارے پاس ہم قرآن صرف قرآن کے دعوے کو نہیں پرکھنے لگے جس طرح لوگ کہتے ہیں جی کہ جی قرآن نے صرف دعویٰ کیا ہے تو دعوے کو لے کر چل پڑے ہیں. نہیں, ہم قرآن کے دعوے کو بھی فلسفے اور سائنس کے اصولوں پر پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے عدم کے بارے میں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, were they created of nothing or were they themselves the creator? Chapter 52 verse 35.